द मॉनिक यानी मनी आई क्यू में खुशामदीद, जहां हम आपका मनी आई क्यू बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। आज का हमारा तज्जिया अवामी तौर पर दस्तयाब तहकीक और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी कंपनी की कहानी में गहराई तक जाएंगे। जी हाँ। एक ऐसी कंपनी जिसकी पिछली दहाई किसी मालियाती रोलर कोस्टर से कम नहीं रही। नाम है डीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, यानी DSIL। बिल्कुल। और ये सिर्फ आप कहें नंबर्स और फिगर की कहानी नहीं है। अच्छा। ये एक कंपनी की बका की जंग है। इसमें स्ट्रैटेजिक फैसले हैं, कुछ गलतियां हैं और कुछ बहुत ही होशियार मालियाती चालें भी शामिल हैं। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि एक कंपनी कब वाकई जिंदा कहलाती है। बिल्कुल। तो आइए इस मामले की तह तक जाते हैं। सबसे पहले कुछ बुनियादी बातें समझ लेते हैं। डीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये कंपनी कब और कैसे शुरू हुई? जी, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इन्होंने अपना काम 2004 में शुरू किया था। और इनका बुनियादी काम क्या था? धागा बनाना। ये एक टेक्सटाइल स्पिनिंग मिल थी। ठीक है। और ये जानना भी अहम है कि इसके मालिक कौन है, मतलब शेयर होल्डिंग कैसी है? जून 2025 के डेटा के मुताबिक इसके कुल शेयर्स तकरीबन 84 मिलियन हैं, जो 1700 से ज्यादा लोगों के पास है। 1700? जी, लेकिन सबसे बड़ा हिस्सा तकरीबन 57% वो मकामी आम आवाम के पास है, यानी पाकिस्तान के आम सरमायाकार। ओह, ये तो बहुत अहम नुक्ता है। इसका मतलब है कि हजारों छोटे सरमायाकारों की किस्मत इस कंपनी के उतार चढ़ाव से बराह रास्त जुड़ी हुई है। बिल्कुल। और जैसा कि हम अभी देखेंगे, ये सफर बहुत ही गैर मुस्तहकम रहा है। तो फिर आइए सफर का आगाज करते हैं। कहाँ से असल मसाइल शुरू हुए? हम कह सकते हैं कि असल कहानी 2019 से शुरू होती है। 2019? जी। इस साल क्या हुआ था? इस साल कंपनी की फरोख्त में तकरीबन 19% की कमी आई, जो किसी भी कंपनी के लिए एक बड़ा धचका है। 19%? ठीक है, लेकिन इसकी वजह क्या थी? वजह सिर्फ फरोख्त में कमी नहीं थी, वो तो नतीजा था। असल वजह ने उनके पूरे बिजनेस मॉडल की कमजोरी को जाहिर कर दिया। वो कैसे? हुआ ये कि पाकिस्तान में कपास की किल्लत हो गई, तो उन्हें महंगा खाम माल बाहर से मंगवाना पड़ा। अच्छा, तो उनकी अपनी लागत बढ़ गई? बहुत ज्यादा। और इस एक मसले ने उनका सारा मुनाफा खत्म कर दिया। उनका जो ग्रॉस लॉस है, यानी सिर्फ सामान बनाने और बेचने से होने वाला नुकसान, वो 98% बढ़ गया। यानी बुनियादी कारोबार ही मुकम्मल तौर पर घाटे में चला गया। बिल्कुल। और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। और भी कुछ था? इसी साल उनके अदर एक्सपेंसेस यानी दीगर अखराजात में 1790% का इजाफा हुआ। क्या? 1790%? ये तो नाकाबिले यकीन लगता है। ऐसा लगता है जैसे हर तरफ से मार पड़ रही थी। आपने बिल्कुल सही कहा। ये एक मालियाती तबाही की तस्वीर थी। ये अखराजात असल में डूबे हुए कर्जों और असासों को नुकसान में बेचने की वजह से थे। ओह खुदाया। जी, लेकिन यहाँ एक हैरानकुन बात भी है। अच्छा, उनकी दीगर आमदनी में 565% का इजाफा हो गया। वो कैसे, जब हर तरफ नुकसान हो रहा था? कंपनी को अपने कुछ पुराने कर्जों और मार्कअप पर छूट मिल गई। ये एक आर्जी सहारा था, लेकिन एक तरह की बैंडेड। बिल्कुल, जो बुनियादी बीमारी थी, यानी एक गैर मुनाफा बख्श कारोबार, वो वैसी की वैसी ही थी। साल के आखिर में कंपनी को 81 मिलियन रुपए से ज्यादा का खालिस नुकसान हुआ। तो 2019 के आखिर में कंपनी की हालत बहुत खराब थी। और फिर आ गया 2020, यानी कोविड का साल। जी, ये तो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ होगा। कोई भी यही सोचेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उनकी आमदनी में तकरीबन 80% की कमी आई। 80%? जी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसी बहरान ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर किया जिसने आर्जी तौर पर उनकी सिमत ही बदल दी। और वो कदम क्या था? उन्होंने अपना बुनियादी कारोबार बदलने का फैसला किया। मतलब धागा बनाना छोड़ दिया? जी, धागे की तैयारी, जो अब एक घाटे का सौदा बन चुकी थी, उसे छोड़कर उन्होंने खवातीन के लिए तैयार मलबूसात यानी वैल्यू एडेड गारमेंट्स बनाने का काम शुरू कर दिया। वाह, ये तो बहुत बड़ा कदम है। एक क्लासिक सर्वाइवल इक़दाम। बिल्कुल, जब एक दरवाजा बंद हो जाए तो दूसरा तलाश करो। तो क्या ये नई हिकमत अमली कामयाब हुई? कुछ हद तक, हाँ। कई सालों के मुसलसल नुकसान के बाद कंपनी ने 2.32 मिलियन रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट कमाया।
چلے یہ ایک اچھی خبر تھی۔ رقم بہت چھوٹی تھی، لیکن اہم بات یہ تھی کہ یہ منافع ان کے اپنے کام سے، آپریشن سے آ رہا تھا۔ لیکن ایک نیا برانڈ شروع کرنا تو مہنگا ہوتا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ ان کے تشہیر و فروخت کے اخراجات 900% سے زیادہ بڑھ گئے۔ 900%؟ اس کے باوجود 2020 میں ان کا کل نقصان پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہو کر 33 ملین روپے رہ گیا۔ تو ایک امید کی کرن نظر آئی۔ ٹھیک ہے، تو 2021 میں یہ امید مزید بڑھی ہوگی؟ ایسا ہی لگتا ہے۔ آمدنی میں 14% اضافہ ہوا اور مجموعی منافع 126% بڑھ گیا۔ لگ رہا تھا کہ ملبوسات کا کاروبار واقعی چل پڑا ہے۔ لیکن پھر ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا۔ وہ کیا تھا؟ GIDC کے بقایا جات۔ GIDC یہ کیا چیز ہے؟ یہ ہے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس۔ آسان الفاظ میں یہ گیس کے استعمال پر ایک سرکاری ٹیکس ہے۔ اچھا۔ اس پر کئی سالوں سے قانونی جنگ چل رہی تھی۔ 2021 میں عدالت نے کمپنیوں کے خلاف فیصلہ دیا اور انہیں اچانک کئی سالوں کا یہ ٹیکس ایک ساتھ ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ تو ایک غیر متوقع دھچکا تھا۔ DSIL جیسی پہلے سے مالی مشکلات کا شکار کمپنی کے لیے یہ بہت بڑا بوجھ تھا۔ اس ایک چیز نے ان کے آپریشنل نقصان کو 134% بڑھا دیا۔ تو مطلب ایک قدم آگے اور 2 قدم پیچھے۔ نیا کاروبار بہتر ہو رہا تھا، لیکن یہ بیرونی بوجھ انہیں نیچے کھینچ رہا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ یہ ایک ملی جلی تصویر تھی، لیکن اب کہانی کا سب سے ڈرامٹک اور میں کہوں گا سب سے دلچسپ موڑ آتا ہے۔ سال 2022۔ 2022 میں کیا ہوا؟ 2022 میں تو سب کچھ ہی الٹ گیا۔ آمدنی میں 85% کی خوفناک کمی ہوئی۔ 85%؟ کیوں؟ ورکنگ کیپٹل ہی نہیں تھا، مطلب روزمرہ کے اخراجات کے لیے پیسہ ہی ختم ہو گیا تھا۔ بینکوں نے بھی مدد نہیں کی؟ پچھلے قرضوں پر ڈیفالٹ کی وجہ سے بینکوں نے مزید قرض دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ مکمل طور پر ایک کونے میں پھنس چکے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ جب کوئی کمپنی اس حالت میں پہنچتی ہے تو وہ اپنے سب سے قیمتی اثاثے بیچنا شروع کر دیتی ہے۔ DSIL نے بھی یہی کیا۔ انہوں نے کیا بیچا؟ انہوں نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے 303 ملین روپے کی زمین اور عمارت فروخت کر دی۔ 303 ملین! یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ کمپنی کے پاس اپنا کاروبار چلانے کے لیے کیش ختم ہو چکا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب یہاں وہ بات آتی ہے جو میری سمجھ سے بالکل باہر ہے۔ ایک طرف کمپنی اپنے مرکزی اثاثے بیچ رہی ہے، ان کی فروخت تقریباً ختم ہو چکی ہے، لیکن 2022 کی رپورٹ میں وہ 28 ملین روپے سے زیادہ کا خالص منافع دکھاتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو کوئی جادو لگتا ہے۔ یہ جادو نہیں، یہ اکاؤنٹنگ ہے، اور یہ اس کمپنی کی کہانی کا سب سے اہم سبق ہے۔ اچھا؟ یہ منافع کپڑے بیچ کر نہیں کمایا گیا، یہ ایک اکاؤنٹنگ انٹری کی وجہ سے تھا، جسے ڈیفرڈ ٹیکس ایسٹ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانا پڑے گا۔ یہ ڈیفرڈ ٹیکس ایسٹ کیا بلا ہے؟ اسے اس طرح سمجھے، چونکہ DSIL نے پچھلے سالوں میں بہت زیادہ نقصان اٹھایا تھا، تو ٹیکس قوانین کے مطابق حکومت ایک طرح سے ان کی مقروض ہو گئی۔ حکومت مقروض ہو گئی؟ ایک طرح سے، ہاں۔ وہ اپنے ان پرانے نقصانات کو مستقبل میں ہونے والے کسی بھی منافع پر ٹیکس کم کروانے کے لیے استعمال کر سکتے تھے۔ اچھا۔ تو 2022 میں کمپنی نے کہا، ہم اس مستقبل کے ٹیکس ڈسکاؤنٹ کو آج ہی اپنی کتابوں میں منافع کے طور پر دکھائیں گے۔ یعنی یہ اصل کیش نہیں تھا؟ بالکل نہیں۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک گفٹ کارڈ ہو جسے آپ نے ابھی استعمال نہیں کیا، لیکن آپ اسے اپنے بٹوے میں موجود نقد رقم کے طور پر گن لیں۔ اس سے کھاتے اچھے لگتے ہیں، لیکن یہ کاروبار سے کمائی ہوئی اصل رقم نہیں ہے۔ واہ! تو جو 191% کا نیٹ پروفٹ مارجن انہوں نے دکھایا، وہ مکمل طور پر گمراہ کن تھا؟ یہ کاروباری صحت کی نہیں بلکہ مالیاتی انجینئرنگ کی علامت تھی۔ بالکل درست۔ اور اگلے ہی سال 2023 میں یہ بات ثابت بھی ہو گئی۔ کیسے؟ 2023 میں ان کی فروخت میں زبردست اضافہ ہوا، انہوں نے چھوٹا سا آپریشنل منافع بھی کمایا، لیکن سال کے آخر میں وہ پھر 14 ملین روپے کے نقصان میں تھے۔ لیکن کیوں؟ وجہ؟ انہیں پچھلے سال کی وہ جادی اکاؤنٹنگ انٹری ریورس کرنی پڑی۔ ایک سال منافع، اگلے سال اسی وجہ سے نقصان۔ یہ تو واقعی ایک رولر کوسٹر رائیڈ ہے۔ تو 2024 میں کیا ہوا؟ 2024 میں فروخت پھر گر گئی اور ایک اور تشویشناک بات سامنے آئی۔ وہ کیا تھی؟ انہوں نے اپنے ملازمین کی تعداد 13 سے کم کر کے صرف 7 کر دی۔ صرف 7 ملازمین؟ جی،
اور اب ہم کہانی کے موجودہ دور میں داخل ہوتے ہیں، جہاں تصویر اور بھی زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ 2025 میں فروخت 87% مزید کم ہو کر صرف 3.78 ملین روپے رہ گئی، صرف 3.78 ملین، یہ تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ملازمین کی تعداد وہ 7 رہ گئے تھے۔ وہ 7 سے کم ہو کر صرف 4 رہ گئے۔ ایک منٹ، ایک پبلک لمیٹڈ کمپنی جو کبھی ایک کارخانہ چلاتی تھی، اب اسے صرف 4 لوگ چلا رہے ہیں؟ ہمیں اس نقطے پر ایک لمحے کے لیے رکنا چاہیے۔ یہ ایک عدد نہیں، یہ پوری کہانی بیان کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فیکٹری خاموش ہے، مشینیں بند ہیں، کپڑے بنانے اور بیچنے کا کاروبار عملی طور پر ختم ہو چکا ہے۔ لیکن یہاں پھر ایک حیران کن موڑ ہے۔ اس کے باوجود 2025 میں انہوں نے 5 ملین روپے سے زیادہ کا خالص منافع دکھایا۔ کیا یہ پھر کوئی اکاؤنٹنگ کی چال تھی؟ اس بار چال نہیں، بلکہ حقیقت کی ایک نئی پرت تھی۔ وہ کیا ہے؟ یہ منافع تقریباً مکمل طور پر ایک ایسوسیٹ کمپنی پرویز احمد کیپٹل پرائیویٹ لمیٹڈ میں ان کی سرمایہ کاری سے آیا تھا۔ یعنی ان کے اپنے کاروبار سے نہیں؟ ان کا اپنا کاروبار تو ہے ہی نہیں۔ ڈی ایس آئی ایل ٹیکسٹائل کمپنی مر چکی ہے۔ جو باقی بچا ہے وہ ہے ڈی ایس آئی ایل، ایک چھوٹی سی انویسٹمنٹ ہولڈنگ کمپنی جو اپنی سرمایہ کاری کے منافع پر زندہ ہے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ اور تازہ ترین اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ یعنی مالی سال 2026 کی پہلی سہ ماہی کے؟ وہ تو اور بھی چونکا دینے والے ہیں۔ اس سہ ماہی میں کل فروخت صرف 35,597 روپے تھی۔ 35,000؟ یہ تو کسی ایک شخص کی ماہانہ تنخواہ سے بھی کم ہو سکتی ہے۔ جی، لیکن اس کے باوجود 3.31 ملین روپے کا خالص منافع۔ اور یہ بھی اسی ایسوسیٹ کمپنی سے آیا ہوگا؟ بالکل، یہ سارا منافع بھی اسی ایسوسیٹ کمپنی سے آیا جس کے منافع میں 663% کا اضافہ ہوا۔ تو آئیے اس سب کا خلاصہ کرتے ہیں۔ کمپنی پر 578 ملین روپے سے زیادہ کے جمع شدہ نقصانات ہیں۔ جی، ان کے زیادہ تر اثاثے بک چکے ہیں، کوئی حقیقی آپریشنز نہیں ہیں۔ صحیح۔ لیکن کچھ مثبت پہلو بھی بتائے جا رہے ہیں، جیسے انہیں متعلقہ پارٹیوں سے بغیر سود کے قرض مل رہا ہے جو انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ایک طرح کا لائف سپورٹ ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں ایک نئے قابل عمل کاروباری منصوبے کی تلاش میں ہے۔ اور یہی بات ہمیں اس بحث کے بنیادی سوال پر لاتی ہے، یہ کمپنی اب ہے کیا؟ تکنیکی طور پر یہ دیوالیہ نہیں ہے، لیکن یہ کام کرنے والا کاروبار بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ ایک کھول ہے جسے ایک ایسوسیٹ کمپنی کی آمدنی کے لائف سپورٹ پر زندہ رکھا گیا ہے۔ کیا اتنی خراب آپریشنل تاریخ والی کمپنی واقعی راکھ سے دوبارہ جنم لے سکتی ہے؟ تو اس گہرے جائزے سے ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے ایک کمپنی کی بقا کے لیے ایک دہائی پر محیط جدوجہد دیکھی، جس میں اسٹریٹجک تبدیلیاں، اثاثوں کی فروخت اور آخرکار غیر آپریشنل آمدنی پر مکمل انحصار شامل ہے۔ اور سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک کمپنی کا بنیادی کاروبار آمدنی پیدا کرنا بند کر دے، لیکن وہ ایسوسیٹ کمپنیوں سے منافع اور اکاؤنٹنگ انٹریز کے ذریعے منافع بخش نظر آئے، تو کیا سرمایہ کاروں کو اسے ایک کامیاب ٹرن اراؤنڈ سمجھنا چاہیے، یا ایک ایسی کمپنی جو صرف لائف سپورٹ پر ہے، ایک زومبی کی طرح جو اسٹاک ایکسچینج پر بس چل رہی ہے؟ ایک بہت ہی دلچسپ سوال جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ لائک اینڈ سبسکرائب۔